सुंदर मेरा यसु सुंदर है, लहू में उसके कुदरत है, बदलता सबकी सीरत है, कैसी उसकी अजमत है, सुंदर मेरा यसु सुंदर है। नाज़रीन, अभी आपने देखा कि किस तरह खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल होते हैं और उनका दाखला जो है शाहाना है। और क्रिश्चियन कैलेंडर के मुताबिक ये वाक़या जो है ये पाम संडे कहलाता है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि उस वक्त संडे के दिन यानी हफ्ता के पहले दिन खुदावंद यीशु मसीह इस तरह यरूशलेम में दाखिल होते हैं और उनका बहुत शाहाना तरीके से वेलकम यानी इस्तकबाल किया जाता है। और ये बातें जो पहले हम अपने प्रोग्राम में कर चुके हैं, खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम जाने का रुख करते हैं, हालांकि उनको पता है कि वो हफ़्ता उनके लिए क्या कुछ लेके आने वाला है, क्या कुछ होने वाला है उनके साथ। उन्होंने अपने चेलों को पहले से बता दिया था कि वो जाएंगे वहाँ पर और लीडरशिप के हवाला किए जाएंगे और फिर वो उनको कत्ल करेंगे और वो तीसरे दिन फिर मुर्दों में से जी उठेंगे। तो ये सब कुछ होने वाला है, लेकिन इसके बावजूद खुदावंद यरूशलेम जाते हैं। और जैसे मैं पहले बयान कर चुका हूँ कि ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि ये खुदावंद के कलाम के ऐन मुताबिक, उसके प्लान के ऐन मुताबिक सब कुछ हो रहा है। प्रोफेसीज़ जो लोगों ने 500 साल पहले और 800 साल पहले, 1000 साल पहले, 1300 साल पहले की थी, यानी 300 के करीब प्रोफेसीज़ वो पूरी होती हैं प्रभु यीशु मसीह में। और यही है बाइबल मुक़द्दस की सदाकत और उसकी सच्चाई की तस्दीक कि जो कुछ कहा गया था वो पूरा होता है। और एक लड़ी है, एक कड़ी है जो एक के साथ एक जुड़ती जाती है और जिससे हम देखते हैं कि खुदा का निज़ाम जो है उनकी हमारी लिए मुक्ति का निज़ाम वो कैसे ऐसे बुनता हुआ नज़र आता है। लेकिन आज के इस हवाला में हम ख़ास कर ये देखना चाहते हैं, इसका ज़िक्र हम देख सकते हैं लूका की अंजील में भी है 19 बाब में, मरकस की अंजील में भी 11 बाब में और मत्ती की अंजील में 21 बाब में। अब ये 3 जिन लोगों के नाम मैंने लिए हैं, ये हैं मुख्तलिफ़ लिखने वाले जिन्होंने अपने अपने नुक्ता नज़र से राइटर की सूरत में वो अकाउंट लिखा जो उन्होंने देखा। 4 अंजील हैं, लेकिन अंजील तो एक ही है, लेकिन 4 उसको लिखने वाले हैं। अंजील का मतलब होता है खुशखबरी, गुड न्यूज़। तो यहाँ पर हम देखते हैं आज ख़ास कर के किस तरह जो क्राउड है यानी लोग जो हैं वो कैसे बदल जाते हैं। एकदम उनका जो पांसा है, उनकी जो थिंकिंग है कैसे बदल जाती है। आज हम यहाँ देखते हैं कि वो बड़े जोश के साथ और उसको आते हुए देखकर अपना शोर करते हैं और नारे लगाते हैं और जुलूस की सूरत में सारे सड़कों पर आ जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे कि यही वो लोग हैं जो उसके ख़िलाफ़ हो जाएंगे। तो अभी तो ये वेलकमिंग क्राउड है, होज़ाना होज़ाना पुकार रहे हैं, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। और आपने नोट किया कि खुदावंद यीशु मसीह गधे यानी गधे के बच्चे पर आए थे। और ये कोई तस्वीर इतनी शाहाना नहीं लगती क्योंकि गधा बहुत हम्बल सा एक जानवर है। और जो फातेह होते थे, जो जंगी बादशाह या सूरमा होते थे, वो घोड़ों पर आते थे। लेकिन ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रोफेसी थी
کہ یہ جو آنے والا بادشاہ ہے یہ حلیم ہے، یہ گدھی کے بچے یعنی لادو پر سوار ہو کے آ رہا ہے۔ اور دیکھیں خدا کے کلام میں لکھا ہے زبور 18 میں کہ اگر وہ چاہتا تو وہ فرشتوں کے رتھوں پر بھی آ سکتا تھا، لیکن خداوند نے ایسا نہیں کیا کیونکہ وہ اپنے آپ کو ایک حلیم بادشاہ کی صورت میں، یسوع کے چیلوں نے پوچھا خداوند تیرا راج آنے والا ہے، ہم تیرے راج میں بڑی بڑی پوزیشن مانگتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میرا راج ایسا نہیں ہے جیسے دنیا کا راج ہوتا ہے، میری جو حکومت یعنی بادشاہت جو ہے وہ ایسی نہیں ہے جیسے دنیا کی، جیسے تم سمجھ رہے ہو۔ میں کوئی پولیٹیکل لیڈر ہو کے نہیں آ رہا، میں تو ایک ڈیلیورر ہو کے آ رہا ہوں، ایک مکتی داتا بن کے آ رہا ہوں، میں مسیح بن کے آ رہا ہوں۔ جیسا کہ ان کا نام تھا کہ وہ ایمینول ہے یعنی خداوند ہمارے ساتھ، تو اس کی جو یہ اپنا حلیمی کی جو سٹیٹ یا حالت ہے وہ ہمیں یہ بات بیان کرتی ہے کہ وہ واقعی ہمارے لیول پر آ کے ہم سے ریلیشن شپ بنانا چاہتا ہے۔ He became just like us۔ نہ صرف یہ کہ وہ ایک گدھے یعنی گدھے کے بچے پر سوار ہو کے آ رہا ہے، بلکہ یہ گدھے کا بچہ بھی انہوں نے مانگا ہے کسی سے۔ ہم اس کا حوالہ پڑھتے ہیں تو بڑی خوبصورت بات ہمیں نظر آتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح کو پتہ تھا کہ کہاں جانا ہے، کس کے پاس جانا ہے، کہاں ملے گا گدھی اور گدھی کا بچہ بندھا ہوا، اور پھر چیلوں کو بولا تھا کہ جا کے اس کو لے آنا۔ اگر وہ کہیں کہ کیوں ایسا کرتے ہو تو کہنا کہ خداوند یسوع مسیح کو، پربھو کو اس کی ضرورت ہے اور وہ تمہیں آنے دیں گے۔ اینڈ دس از واٹ ہیپن۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے آنے کے لیے بہت سادہ طریقے سے اور بہت معمولی طریقے سے یہ سب کچھ کیا گیا تھا، اور یہ اظہار اس بات کا تھا کہ اس کی جو بادشاہت ہے، اس کا جو راج ہے وہ اس دنیا کا سا نہیں ہے۔ کوئی ایسے سولجرز نہیں تھے اس کے آگے پیچھے، کیونکہ شاؤٹ تو وہ کر رہے تھے ہمارا بادشاہ، اور گدھے پر بٹھانے کا مطلب ہی یہ تھا کہ اس کو وہ بادشاہ کے طور پر وہاں پر ویلکم کر رہے تھے، لیکن کوئی آگے پیچھے فوجی نہیں، کوئی سیکیورٹی نہیں، کوئی گارڈز نہیں تھے جو اس کے آنے کے بارے میں ٹرمپٹ بجاتے یا لوگوں کو اعلان کرتے۔ کوئی وہ ایسے رتھوں پر چڑھ کے نہیں آ رہا تھا، رتھ پر بیٹھ کے نہیں آ رہا تھا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کی زندگی اور اس کی منسٹری میں کوئی ایسی بات تھی نہیں جس سے وہ یہ بات بتاتا کہ میں بھی دنیا کی طرح ایک بڑا لیڈر بن کے آ رہا ہوں، بلکہ وہ بتا رہا ہے کہ میں آیا ہوں تاکہ تمہارے لیول پر آ کر تمہیں خدا کے ساتھ واپس ملا دوں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب پھر سے وہ آئیں گے، جب وہ سیکنڈ کمنگ جس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، مسیحا جو ہے ایک بار پھر سے آئیں گے، اس وقت اس کا جو آنا ہے وہ بہت شاہانہ ہوگا، اور اس کے لیے ٹرمپٹ جو ہیں وہ بجیں گے، اس کے لیے بہت سے فرشتے جو ہیں وہ حاضری دیں گے، اس کے لیے جو آسمان ہے وہ کھل جائے گا، اور اس کے لیے لکھا ہے کہ وہ سفید گھوڑے پر سوار ہو کر آئے گا۔ اب یہ کراؤڈ جو ہے ابھی تک ہم دیکھتے ہیں کہ بہت کنفیس کر رہا ہے، لیکن ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہم دیکھیں گے کہ یہ کراؤڈ جو ہے یہ پھر کرس کرے گا۔ 2-4 دن کے بعد یہی لوگ جو ہیں یروشلم میں یہی نعرے لگائیں گے پلاطوس کے سامنے کہ اس کو مصلوب کرو، اس کو صلیب پر دے دو، اس کو کروسیفائی کر دو، کروسیفائی ہم، کروسیفائی ہم، کروسیفائی ہم۔ اور پھر وہ جب صلیب پر پہنچ جاتے ہیں تو میں آج آپ کو تھوڑی دیر کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ کیا واقعہ ہوا۔ ایک صلیب نہیں تھی، 3 صلیبیں تھیں، کیونکہ اس کے ساتھ 2 اور مجرم بھی پربھو یسوع مسیح کی تضحیق کرنے کے لیے، اس کو اور ہیومیلیٹ کرنے کے لیے اس کو انہوں نے مجرموں کے درمیان کھڑا کر دیا، وہ جن پر حقیقت میں جرم ثابت ہو چکے تھے، جن کی سزا جو تھی وہ صحیح تھی۔ وہ چور تھے، ڈاکو تھے، لٹیرے تھے، قاتل تھے، ایک کو اس طرف، ایک کو دائیں، ایک کو بائیں، اور ان دونوں میں میں سوچتا ہوں کہ ہماری جو بنے نوع انسان ہیں، ہماری ایک تصویر نظر آتی ہے۔ ایک گروپ ہے، ایک گروہ ہے جو کرسنگ گروہ ہے، جو لعنت کرنے والا گروہ ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے آپ کو بھی
اور مجھے بھی اور ہمیں بھی دونوں کو بچا لے؟ کیا تجھ سے یہ نہیں ہو سکتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے مسیح ہونے پر شک کر رہا ہے. اس کو آخری دم بھی کوئی خدا کا خوف نہیں ہے اور وہ اس پر لعنت کر رہا ہے. اور یہ خدا کے کلام کے عین مطابق ہے کہ اس کی جگہ جو ہے وہ مجرموں کے درمیان ٹھہرائی گئی ہے، اور اس کا ٹھٹھا ہونا، اس کا مذاق اور اس کی تضحیک ہونا بیان کیا گیا تھا. دوسرا شخص جو اس کے دوسری طرف ہے وہ ڈاکو، وہ پربھو یسوع مسیح کی طرف اس طرح کے شبد کہتا ہے: اے خداوند، اگر تو اور اے خداوند، جب تو اپنے راج میں آ جائے تو مجھے یاد رکھنا. تو اس سے پہلے کہ یہ جملہ کنفیشن کے طور پر وہ خداوند یسوع مسیح کے سامنے رکھتا، اس ڈاکو کے سامنے اس کو جھڑکا اس نے کہ تجھے پتہ نہیں کہ ہم تو واجبی طور پر مر رہے ہیں، ہمیں مصلوب کیا گیا ہے، ہم نے گناہ کیا ہے، لیکن اس شخص نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ وہ سزا کے لائق ہو. اس لیے اس نے پربھو مان لیا، اس کو خداوند مان لیا اور کہا: خداوند، میں دیکھ سکتا ہوں ایمان کی آنکھوں سے کہ تو وہی ہے جس کا تو نے اعلان کیا تھا. جب تو اپنے راج میں آئے تو مجھے بھی یاد رکھنے نا. So he confessed the work that God was doing then. میرے بہن بھائی، ہم بھی اس گروہ کے لوگ ہو سکتے ہیں جس طرح یہ ڈاکو تھا، اور وہ پربھو پر وشواس لے آیا، چاہے وہ آخری دم میں بھی، اپنی زندگی کے آخری وقت میں بھی وشواس لے آیا. تو اس کے لیے جواب کیا تھا پربھو یسوع مسیح کا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، آج ہی تو میرے ساتھ آسمان میں ہوگا، جنت میں ہوگا. واو، اٹ ڈزنٹ میٹر ہو وی آر، چاہے ہم بہت ہی بھیانک ہوں، بہت ہی گناہگار ہوں، بدیوں کا ڈھیر ہم پر لادا گیا ہو، چاہے اپنے کیے کی سزا پا رہے ہوں ہم کسی طرح سے بھی. خداوند کا کلام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جب بھی ہم اس پر وشواس لاتے ہیں، بائبل میں لکھا ہے کہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا وہ نجات پائے گا. تو جب بھی، جس حالت میں بھی، مرتے دم تک بھی، مرتے دنوں میں، اپنے بستر مرگ پر بھی اگر ہم خداوند یسوع مسیح کا اقرار کر لیں تو وہ کہتا ہے کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگے، آج ہی میں تمہارا نام کتاب حیات میں لکھ دوں گا، آج ہی تمہارے گناہ جو ہے معاف ہو جائیں گے اور تم خدا کی بادشاہت کا حصہ بن جاؤ گے، تم فردوس میں ہوگے، میرے ساتھ ہوگے. یسوع مسیح کو پتا تھا کہاں انہوں نے جانا ہے، اس لیے کہا کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. And that's what we need. انسان ہوتے ہوئے اس کا جو بوجھ تھا وہ ہلکا ہو گیا. مر تو گیا وہ، لیکن اس کو پتہ چل گیا کہ اب میں کہاں زندگی کا باقی حصہ یعنی بقا جو ہے اپنی کہاں گزاروں گا. اور میرے بہن بھائی، یہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہو سکتا ہے. اس ڈاکو والے اس گروہ کے لوگ نہ ہم ہوں جو اس کا مذاق کرتے اور ٹھٹھا اڑاتے، اس کو لعن طعن کرتے اور شک کرتے ہیں اس کی خدائیت پر. ہم اس گروہ کے لوگ ہوں، اس ڈاکو کے پیچھے وہ جو ہمارا ریپریزنٹیٹیو بن گیا، کہ ہم بھی کہنے والے ہوں: خداوند، I know who you are، میں ایمان لاتا ہوں، مجھے معاف کر دے. اور یسوع مسیح کا جواب آپ کے لیے بھی یہی ہوگا کہ آج ہی میرے ساتھ آپ فردوس میں ہوں گے، آپ کا نام آج کتاب حیات میں لکھ دیا جائے گا، تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے. ڈو یو وانٹ ٹو ایکسپیرینس دیٹ؟ اگر آپ اس بارے میں سوال کرنا چاہتے ہیں، پوچھنا چاہتے ہیں، کچھ اور سمجھنا چاہتے ہیں، یا اس کو اپنے دل میں لینا چاہتے ہیں، تو آپ دیے گئے نمبر پر فون کیجیے گا یا ای میل کے ذریعے سے رابطہ کریں. ہمیں آپ کے ساتھ بات کر کے، آپ کی مدد کر کے بڑی خوشی حاصل ہوگی. گاڈ بلیس یو. ہیو اے بلیسڈ ڈے.